सामीन किराम, तलबा किराम की हौसला अफजाई भी उनकी खिदमत होती है और तलबा किराम की खिदमत पढ़ना पढ़ाना ये बहुत बड़ी खिदमत है। इनके खाने पीने का इंतज़ाम करना बहुत बड़ी खिदमत है। अल्लाह को ये चीज़ इतनी पसंद है, कोई आदमी चाहे मुझ जैसा छोटा हो या कोई बड़ा आदमी हो इनको अमल में, यकीन करना अल्लाह उसकी इतनी लाज रखते हैं कि पूरा जहान दिल लगाए लेकिन उसकी इज्जत पे हर्फ नहीं आने देते। और मदरसों के मुआमिनीन, चाहे वो मोहतमिम है, नाज़िम है, सदर है, आम आदमी है, वो मदरसे का खादिम, तलबा किराम का खादिम, किसी लिहाज से मैं मिंबर पे बैठ के जुमे का दिन कह रहा हूँ, अल्लाह उसके साथ खुसूसी रहमत फरमाते हैं। ये तालिब इल्म हर साल मौकूफ आले के छोटा दौरा हदीस शरीफ करते हैं, आगे जाके फिर दौरा हदीस शरीफ करते हैं। थोड़ी किताबें 2, 3, 4 साल 5 साल पढ़ के, वो तो बहुत ज्यादा है आपके इस मदरसे के तलबा जो मुस्तकिल आलिम बन चुके हैं। इस वक्त तक मुस्तकिल जिसे आलिम कहते हैं, उनमें से मुदर्रिस भी हैं, मुकर्रिर भी हैं, मुनाजिर भी हैं और हदीस पढ़ाने वाले भी हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 150 तालिब इल्म जो पढ़ के आप उन्हें कह सकते हैं और उलमा भी उन्हें उलमा कहते हैं। उनमें से 4 ये हैं। पहले है कारी मोहम्मद इस्माइल बिन मोहम्मद यूसुफ साहब, हाजी पारा गुजरावाला के रहने वाले। आप खुश होंगे, 8 साल से जेरे तालीम है, सारी किताबें, बड़ी मेहनत, शौक और तकवे वाला आदमी है, बेहतरीन कारी है और साथ साथ मेरे कहने पे शहरी बच्चों को नाज़रे कुरान मजीद पढ़ाते हैं। दूसरे नंबर पे है मोहम्मद फजल रब्बी बिन जहान खान साहब, कराची इसके वालिदैन रहते हैं, असलन ये चदरान के हैं। 8 साल से जेरे तालीम है, सारी किताबें बल्कि नाज़रे कुरान मजीद भी यहाँ पढ़ा है और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह साहिबे औलाद भी है, एक बच्ची भी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सारी किताबें पढ़ी हैं। आज इनकी मिशकात शरीफ हदीस की किताब जिसमें तकरीबन 6000 हदीसें हैं, वो आज इनकी मुकम्मल हो रही है। मेरे लिए खुशी, इनके लिए भी खुशी, आपके लिए भी खुशी। अल्लाह करे हम हमेशा के लिए ये काम करते हैं। तीसरे नंबर पे हाफिज मोहम्मद आकिब बिन मोहम्मद इकबाल साहब, रावलपिंडी तरनौल। इसने हिफ्स भी यहाँ किया है कारी नूर मोहम्मद साहब के पास। ऐसा दिल लगाया है कि 7 साल से हमारे पास पढ़ रहा है। अभी उम्रा करके आया, शादीशुदा है, अब भी आगे भी इसका तालीम का इरादा है कि इसी काम में रहूँगा। इसके लिए भी दुआ करनी है। इसकी भी हदीस की किताब मुकम्मल है। हाफिज अब्दुल मतीन बिन मंजूर हुसैन साहब खालिया के रहने वाले हैं, 11 साल से जेरे तालीम है। इनके दिल में मदरसे की, मैं आज इस फकीर की इनके दिल में मोहब्बत है, इन्होंने हमारे साथ दिल लगाया हुआ है। ये किताब 6 दफा पढ़ चुके हैं और अभी कहते हैं कि 7वीं दफा 1 दफा और पढ़नी है। आप देखें इन लोगों का हमारे साथ मोहब्बत और प्यार और इतना अरसा दराज रहना, ये मेरे लिए छोटा सरमाया नहीं है, बहुत बड़ा सरमाया। अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए। एक बात सुन ले,
اللہ جانتا ہے انسان کے دل میں کیا ہے اور زبان سے کیا نکالتا ہے. یہ مجبوری ہوتی ہے باتیں کرنے کی، ورنہ میں یہ باتیں نہ کرتا. طالب علموں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اصل عالم وہ ہوتا ہے جس کی عربی کی عبارت چل جائے بغیر زیر زبر کے پڑھے. 1000 مولوی بیٹھا ہو تو مشکل سے اس میں 50 ہوتے ہیں ناراض ہونا جن کی عبارت چلی ہوئی ہوتی ہے. عبارت چلنی بڑی مشکل ہے. کل میں نے ثانیہ عامہ ایک کلاس کا اچانک امتحان لیا، اور میں لیتا رہتا ہوں امتحان جو دوسرے سال کی کتابیں پڑھ رہے ہیں بلکہ تیسرے کی. انہوں نے اتنی اچھی عبارت سنائی، میں نے اچانک پوچھا کہ میں خوشی سے کل 10:30 کا ٹائم تھا، یا ذرا موبائل بند کر دو مہربانی. 10:30 کا ٹائم تھا تو میں نے طالب علموں کو اس خوشی میں چھٹی کرا دی کہ یہ دوسرے تیسرے سال والے طالب علم اتنی اچھی عبارت انہوں نے اپنی بنائی ہے اور اتنی محنت ہے. دعا کرو اللہ قبر کا سامان بنا. تو میرے عزیز نے عبارت پڑھی ہے. مشکوٰۃ شریف کی 2 جلدیں ہیں. پہلی جلد میں خود پڑھاتا ہوں، دوسری جلد مولانا محمد جمیل بٹ صاحب حافظہ اللہ میرے روحانی بیٹے، ساری کتابیں میرے پاس پڑھی ہیں. تقریباً 10-11 دفعہ پڑھا چکے ہیں. انہوں نے بھی میرے پاس یہ کتاب پڑھی ہے، تو آخری جلد وہ پڑھاتے ہیں. اللہ انہیں قائم دائم رکھے الحمدللہ. اس میں 2 کتابیں، ایک ہے مشکوٰۃ، ایک ہے مصابیح. مصابیح میں جو حدیثیں تھیں وہ تھی 4484. مشکوٰۃ شریف میں 1511. یہ مل کے تقریباً 6000 حدیثیں بنتی ہیں. مشکوٰۃ شریف والے کا نام محمد یا محمود بن عبداللہ تھا. کنیت ابو عبداللہ تھی، لقب ولی الدین تھا. اپنے وقت کے محدث، فصاحت و بلاغت کے امام تھے. مشکوٰۃ شریف میں ایک بابا تھا جسے کہتے تھے بابا داؤد مشکاتی. اسے پوری مشکوٰۃ شریف یاد تھی، 6000 حدیثیں. اللہ غریق رحمت کرے. تو ایک دور میں یہ کتاب زبانی یاد کی جاتی تھی. دورہ حدیث جو آخری سال ہوتا ہے، جب تک یہ کتاب نہ پڑھی ہو تو آدمی دورہ حدیث نہیں کر سکتا ہے. وفات تحقیق کے باوجود ان کی معلوم نہ ہو سکی، لیکن سن 737 ہجری کے بعد انہوں نے وفات فرمائی. جو کتاب پہلے تھی اور پھر مشکوٰۃ کو اس میں لگایا گیا، اس صاحب مصابیح کا نام حسین، کنیت ابو محمد، لقب محی السنت، والد کا نام مسعود بن محمد فرا بغوی. تاریخ پیدائش سن 435 ہجری ہے. ساری عمر نبی علیہ السلام کی دین کی اور حدیث کی خدمت کی ہے. ان کی وفات سن 516 ہجری میں ہوئی. اور ایک بات ضروری سن لیں، ابھی عطا رحمان صاحب بیان کر رہے تھے، قرآن مجید سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے حفظ کیا، سبحان. پھر جبرائیل امین بھی حافظ قرآن ہے. اب بھی صحابہ کرام نے حفظ کیا، بعد میں صحابہ کرام نے اسے کتابی شکل میں جمع کیا کہ تاکہ یہ لوگوں تک پہنچانا پڑھانا آسان. پھر حدیث کے معاملے میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کو اکٹھا کیا، جمع کیا، بہت بڑی خدمت کی. پھر اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ سے بڑا کام لیا. امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ، موطا امام مالک، موطا امام محمد طحاوی وغیرہ جتنی یہ کتابیں ہیں رحمہ اللہ تعالی. اب ذہن میں رکھنا کہ فقہ کا جو کام ہے، فقہ کا یہ کوئی امام حنیفہ کی من گھڑت چیز نہیں ہے. میں ذمہ دار آدمی، ذہن میں رکھنا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 80 سورتیں نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ تفسیر کے ساتھ پڑھی تھی، انہوں نے سب سے پہلے فقہ کا کام شروع کیا ہے. قرآن کے اس آیت سے کیا مسئلہ نکلتا ہے، حدیث پاک کے اس حصے سے کیا مسئلہ نکلتا ہے، اور پھر اس کا جو تتمہ کیا ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا ہے. یہ میں بات ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں.
یہ فقہ کے مسئلہ نکالنا قرآن حدیث سے سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو یہ مشکوٰۃ شریف کی آخری حدیث، اور قربان جب اس محدث نے پہلی حدیث لائی ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت کے ساتھ ہے۔ پڑھنے پڑھانے والوں نیت پہ فطور نہ ہے، نیت درست رکھنا۔ آخر میں جب مکمل کرنے لگے تو باب لائے ہیں ثواب حاضر امہ، اس امت کی نیکیوں کا ثواب اللہ بہت عطا کرتا ہے۔ یہ اس نے ترتیب رکھی، کتنی پیاری، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے۔ جس نیت پہ ہوگے وہی ثواب ملے گا یا سزا ملے گی۔ پھر نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، معاملات، معاشرت بیان کرتے 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 آخر میں فرمایا اب کھیل ختم کرتے ہیں کہ آخر میں یہ بیان کیا کہ اس امت کا ثواب کیا ہے جب یہ نیکیاں کریں گی۔ سبحان اللہ۔ اور میں کہتا ہوں یہ ختم نبوت کی دلیل ہے، ختم نبوت کی دلیل ہے کہ اس امت کا اتنا ثواب ہے، پہلے کسی امت کا اتنا ثواب نہیں تھا، بعد میں چونکہ امت نے مانا ہی نہیں تو اس امت کا اتنا ثواب، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ بعض بن حکیم روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، وہ اپنے باپ سے یعنی بعض بن حکیم کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتیوں کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کی تفسیر مجھ سے سن لو۔ میرے آقا فرما رہے ہیں علیہ السلام مجھ سے تفسیر سن لو، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ فرمایا انتم تتمون 70 امہ، 70 جماعتیں امتیں پہلے گزر چکی ہیں، تم آخر میں آئے ہو۔ اور یہ ذہن میں رکھنا 70 سے مراد وہ 70 نہیں، 70 80۔ عربی محاورے میں 70 کا لفظ بولا جاتا ہے کثرت پہ، تو میرے آقا علیہ السلام نے 70 امتن سے مراد 70 امتیں نہیں لیا۔ کیوں اس سے لیا ہے کہ بہت امتیں اور جماعتیں گزر چکی ہیں، لیکن انتم خیر و اکرم علی اللہ، خدا کی قسم اگر آپ اس بات کو سمجھے تو آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ نہ سکیں کہ بڑی امتیں گزر چکی ہیں، میری پیاری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم انتم خیر و، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک ساری امتوں میں سے تم بہترین بھی ہو، وَأَكْرَمُهَا، تمہاری اتنی عزت کہ کسی امت کی اتنی عزت نہیں ہوتی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ، اللہ کے نزدیک تمہاری بڑی عزت ہوگی۔ روایت کی ترمذی نے، ابن ماجہ نے، دارمی نے، ترمذی نے کہا ہذا حدیث حسن، حسن وہ حدیث ہوتی ہے بہت اعلیٰ درجے کی، اس پہ اعتماد کرنا ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، ابھی مجھے کئی لوگوں نے کہا ہمارے لیے دعا کرنا، وہ بھی کریں گے، اور میں اپنے لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ 30 دفعہ سے زیادہ اس مدرسے میں یہ کتاب پڑھا چکا ہوں بفضل اللہ تعالیٰ۔ خدا کی قسم ابھی بھی میں گھر دعا کر کے آیا ہوں، یا اللہ جب تک زندگی ہے تو اس خدمت سے محروم نہ کرنا، نہ قرآن پڑھانے سے، نہ حدیث پڑھانے سے، نہ کتابیں پڑھانے سے محروم نہ کرنا۔ آمین کہہ دو۔ میرے زندگی کا آخری دن، آخری رات جب ہو، اس دن بھی میں نے قرآن حدیث پڑھایا ہو، دل سے کہہ دو آمین آمین۔ اور بھی جتنے استاد یہاں کہیں پڑھا رہے ہیں، زندگی کا آخری دن اللہ اس خدمت سے محروم نہ کرے۔ اتنا میرے عزیز نوجوانوں بزرگوں لطف آیا ہے دین کی خدمت کرنے میں، صرف یہ ڈر رہتا ہے اللہ اس سے محروم نہ کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ میرے عزیزوں کے لیے دعا کرنا، ایک وقت آئے گا یہ منبر ہوگا، میں نہیں ہوگا، یہ صفیں ہوں گی، آپ نہیں ہوں گے، یہ مسجد ہوگی، آپ اور ہم نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ یہ دین کی خدمت کر رہے ہوں گے، اللہ ہماری قبروں کو منور کر دے گا۔ اس وجہ سے ہم رات دن فکر کرتے ہیں کہ رب کائنات ہماری قبر کو روشن کر دے اس دین کی خدمت کی وجہ سے۔ موت سے دل لگایا کرو، ڈرا نہ کرو، ڈرا کرو کہ موت کے بعد آنے والے حالات سے، موت نے آنا ہے اپنے ٹائم پہ، موت نے اپنے ٹائم پہ آنا ہے، موت کی تیاری کر دو، پتہ نہیں پھر
زندگی میں یہ گھڑیاں نصیب ہوگی یا کہ نہیں ہوگی، اللہ ان میرے عزیزوں کو کامیاب و کامران فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سوال و جواب اور پھر دعا ہوگی۔ تنگ نہ ہوا کرو، یہ گھڑیاں سعادت ہیں، اللہ